अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर बाय आफिया में एक नई स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत साल पहले जनवरी के महीने की बात है। तब मैं बहुत छोटा था। तकरीबन इस वक्त मेरी उम्र 14 से 15 साल रही होगी और मेरे दोस्त भी तकरीबन मेरी उम्र के थे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए ग्रिफिन ग्राउंड गया, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हमें वहाँ खेलने की जगह नहीं मिली। इतने में मेरे दोस्त मून ने कहा, यार यहाँ तो आज पाँव रखने की भी जगह नहीं है, हर तरफ बड़े लोगों के मैच ही मैच हो रहे हैं, चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त शहजाद ने कहा, यार अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो हम खेल कर ही जाएंगे। कुछ ही दूर पीआर कॉलोनी है, वहाँ चलते हैं और मुझे यकीन है वहाँ हमें खेलने के लिए कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। ये सुनते ही बाकी दोस्तों ने कहा, हाँ वहाँ चलते हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त रिजवान ये सुनते ही बोला, अरे यार नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना भाई, वो तो बहुत ही अजीब किस्म का एरिया है। बहुत से लोग कहते हैं वहाँ तो दिन में भी जिन भूत चुड़ैल वगैरह नज़र आते हैं। मेरी नानी माँ वहीं से कुछ दूरी पर रहती हैं। उन्होंने बताया था कि एक बार वहाँ किसी औरत ने एक आदमी की गर्दन इस तरह मरोड़ दी थी कि इस आदमी का मुंह इसकी कमर की तरफ हो गया था। और ये सब एक चौकीदार ने देखा था, जो कि वहीं एक रेलवे क्वार्टर में रहता था। इसी ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया था और जब वहाँ के लोगों ने इस आदमी की लाश देखी थी तो बहुत से लोगों ने वहाँ से गुजरना भी छोड़ दिया था। और पता है, इसके कुछ दिन बाद वो चौकीदार भी वैसे ही मरा हुआ मिला था। इसकी गर्दन भी वैसे ही मुड़ी हुई थी। रिजवान की ये बात सुनकर हम सब दोस्त एकदम खामोश होकर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। फिर अचानक हम सब खिलखिलाकर रिजवान की तरफ देखकर हंसने लगे। इतने में शहजाद ने रिजवान की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, तुम कौन से ज़माने की बात कर रहे हो? मेरा कज़न आरिफ भी इसी कॉलोनी के पास रहता है और अक्सर हम वहाँ खेलने जाते हैं। हमें तो कभी कुछ नज़र नहीं आया। तुम बहुत शरारती हो, इसीलिए तुम्हारी नानी ने तुम्हें डराने के लिए कोई कहानी सुना दी होगी। शहजाद की इस बात पर सब दोस्त फिर से रिजवान की तरफ देखकर हंसने लगे। लेकिन रिजवान मुसलसल कह रहा था, यार मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ कुछ तो है, वरना वो एरिया इतना वीरान क्यों रहता है। इतने में मेरे दोस्त रूफ़ी ने रिजवान की तरफ देखते हुए कहा, यार अब छोड़ो सारी बातें, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा ये डर भी आज ख़त्म हो जाएगा। देखना हम सब भी तो हैं ना तुम्हारे साथ। ये कहने के बाद रूफ़ी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दानियाल तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, यार वैसे एक बार मेरे अंकल ने भी मुझे इसी जगह के करीब तरीन ही किसी चीज़ को देखने के बारे में बताया था, लेकिन वो तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। पर आजकल तो कोई इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता। इतने में शहजाद ने कहा, यार ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है वहाँ। मैंने कहा, चलो फिर देख ही लेते हैं इस जगह को। ये कहने के बाद हम लोग पीआर कॉलोनी की तरफ चल पड़े। इस वक्त पीआर कॉलोनी खुला एरिया हुआ करता था और वहाँ ज़्यादातर छोटी छोटी ग्राउंड्स होती थी और कुछ रेलवे क्वार्टर्स थे जो कि बहुत पुराने खस्ता हाल थे और ज़्यादातर खाली थे, जिसकी वजह से वो एरिया बहुत वीरान और सुनसान रहता था। जब हम इस एरिया में पहुँचे तो हमें दूर दूर तक खाली ग्राउंड्स नज़र आ रहे थे। इन्हें देखते ही शहजाद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मैं कहता था ना यहाँ हमें खेलने की जगह मिल जाएगी, अब हम जहाँ चाहें खेल सकते हैं। इतने में मून ने एक ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार चलो इस ग्राउंड में चलकर खेलते हैं। ये सुनते ही सब इस ग्राउंड की तरफ चल पड़े। इतने में शहजाद ने कहा, यार तुम लोग ग्राउंड जाओ और विकेट वगैरह सेट करो, मैं तब तक अपने कज़न आरिफ और इसके दोस्तों को भी लेकर आता हूँ। जितने ज़्यादा लड़के होंगे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। टेंशन ना लो, वो पास में ही रहते हैं, मैं जल्दी ही आऊँगा। ये कहते हुए शहजाद वहाँ से भागता हुआ अपने कज़न को बुलाने चला गया और हम लोग ग्राउंड पर विकेट लगाने लगे। इतने में मेरी नज़र एक बड़े से घर पर पड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था। मैंने मून से कहा, यार देख तो सही कितना बड़ा घर है। इसे देखते ही मून ने कहा, अरे ये तो किसी डरावनी फिल्म के खंडर की तरह लग रहा है, क्योंकि इस घर में बहुत पुराने और बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे जिनकी शाखें इस घर की खिड़कियों में दाखिल हो रही थीं और कुछ दरख्तों की जड़ें तो इतनी बड़ी हो चुकी थीं
کہ رسیوں کی طرح اوپر سے لٹک رہی تھیں۔ اتنے میں رضوان اور روفی بھی ہمارے پاس آ کر اس گھر کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا یار ویسے اگر سچ پوچھو تو اس گھر کی طرف دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی ہے۔ روفی نے کہا ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گھر کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک مون نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ارے وہ دیکھو کوئی کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سب نے اس طرف دیکھا لیکن ہمیں وہاں کچھ دکھائی نہیں دیا، جبکہ مون کا کہنا تھا کہ اس نے وہاں کھڑکی میں کھڑے ہوئے کسی کو دیکھا ہے۔ لیکن روفی نے مون سے کہا یار تو ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کر، یہ کھنڈر ضرور ہے لیکن اس میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس دوران میں نے بھی کہا مون ایسے مت کرو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ڈرنے والا، چلو چل کر کھیلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اور روفی وہاں سے وکٹ کی طرف جا کر کھیلنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن اس دوران مون اور رضوان اسی گھر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا ارے آ جاؤ یار چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے وہاں۔ میری یہ بات سنتے ہی رضوان جلدی سے بھاگ کر ہمارے پاس آ گیا، لیکن مون ابھی بھی وہیں کھڑا ہوا تھا اور حیرانی سے اس گھر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں روفی نے بال پکڑ کر مون کو ماری تو مون چونک کر چیخ پڑا، پھر ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا یار تم لوگ پاگل تو نہیں ہو؟ ایسا مذاق پھر مت کرنا، تم لوگوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے کہا یار تم اتنا ڈر کیوں گئے ہو؟ مون نے کہا یار میں نے واقعی میں وہاں کھڑکی میں کسی کو دیکھا تھا، لیکن تم لوگ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا اچھا چھوڑو اب اس بات کو، چلو گیند کراؤ جلدی سے۔ یہ کہتے ہوئے میں بیٹ پکڑ کر وکٹ پر کھڑا ہو گیا، پھر مجھے مون گیند کرانے لگا اور تیسری بال پر میں نے غلطی سے اس گھر کی طرف ہٹ مار دی اور گیند اس گھر میں چلی گئی تو روفی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا چلو اب تم ہی لے کر آؤ، تمہیں کس نے کہا تھا وہاں ہٹ مارنے کو؟ میں نے کہا ارے غلطی سے اوپر کی طرف کھیل دیا یار، جاؤ تم لے کر آ جاؤ نا۔ روفی نے کہا میں پاگل ہوں کیا، اتنے بڑے کھنڈر میں میں بال ڈھونڈنے جاؤں گا؟ پھینکی کس نے ہے، تم ہی لے کر آؤ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں ابھی اس گھر کی دیوار کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے بھی ایک درخت کے ساتھ کالے سے کپڑوں میں کوئی چیز نظر آئی جو کہ اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر اس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں ڈر گیا کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی عورت اس درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی میری طرف گھور رہی تھی۔ میں نے روفی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے یہاں آؤ، وہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے واپس اس درخت کی طرف دیکھا تو وہ عورت اچانک غائب ہو چکی تھی۔ اتنے میں روفی اور باقی دوست بھی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یار وہاں اس درخت کے ساتھ کوئی عورت لٹکی ہوئی تھی۔ روفی نے کہا پر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب تمہاری ڈرامے بازیاں ہیں جو تم بال نہ لانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں نے کہا یار میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں واقعی میں کوئی عورت تھی۔ اتنے میں مون نے کہا یار میں نے بھی کسی کو دیکھا تھا لیکن تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو دانیال بھی وہی کہہ رہا ہے لیکن تم پھر سے بات نہیں مان رہے۔ رضوان نے کہا یار مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ وہی عورت تو نہیں ہے جس کے بارے میں میری نانی نے بتایا تھا؟ میں نے کہا پتہ نہیں لیکن وہاں عورت تھی اور اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن وہ غائب ہو گئی۔ اتنے میں روفی نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، ہم سب ایک ساتھ چلتے ہیں اور بال لے کر آتے ہیں۔ رضوان نے کہا یار رہنے دو، ایک معمولی سی بال کے لیے ہم لوگ ایسے ہی کسی سے پنگے میں نہ پڑ جائیں، ہمارے پاس اور بھی تو بہت سی گیندیں ہیں، ان سے کھیل لیتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن یار وہ گیند بھی تو لے کر آنی پڑے گی۔ ابھی ہم یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں شہزاد بھی اپنے کزن عارف کے ساتھ آ گیا۔ شہزاد نے ہمیں بحث کرتے ہوئے دیکھا تو بولا کیا ہوا، تم لوگ کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ مون نے کہا یار دانیال نے گیند اس گھر میں پھینک دی ہے اور یہ لوگ گیند واپس لینے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ رہنے دو۔ شہزاد نے کہا ارے کیوں رہنے دو، چلو چل کر لے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی شہزاد اس گھر کی طرف بڑھا تو میں نے کہا یار 1 منٹ رک جاؤ۔ شہزاد نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پھر شہزاد کو اس عورت کے بارے میں بتایا جو مجھے نظر آئی تھی۔ اسی وقت مون نے بھی شہزاد کو بتایا کہ اس نے بھی اس گھر میں کسی کو دیکھا ہے۔ تو شہزاد نے ہنستے ہوئے کہا ارے یار تم لوگ بھی رضوان کی نانی ماں کی طرح بات کر رہے ہو، چلو میرے ساتھ، میں دیکھتا ہوں وہاں کون ہے۔ اتنے میں شہزاد کے کزن عارف نے کہا شہزاد وہاں مت جاؤ۔ شہزاد نے غصے سے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا تمہیں بھی اس گھر میں کچھ نظر آیا ہے؟ عارف نے کہا یار یہ گھر نہیں، پرانے زمانے کا اسکول ہے،
میرے ابو کہتے ہیں یہاں بہت سال پہلے 4 بچوں کو کسی چیز نے گلا گھونٹ کر مار دیا تھا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا ایسا کیوں اور کس نے کیا تھا، اور اس کے بعد اس اسکول کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی شہزاد نے اپنی گردن کو نہ میں ہلاتے ہوئے کہا، یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے جو تم لوگ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ نہ تو یہ کوئی جنگل ہے جہاں کوئی چیتا شیر آ جائے گا اور ہمیں کھا جائے گا، نہ ہی کوئی رات کا وقت ہے جو تم لوگ اس بند اسکول سے ڈر رہے ہو۔ اب چلو میرے ساتھ، اور تم لوگوں کو شاید پتہ نہیں میں خود بہت بڑا جن ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد اس بند اسکول کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی روفی نے ہماری طرف دیکھا اور وہ بھی ہنستا ہوا شہزاد کے پیچھے جانے لگا۔ ان دونوں کو وہاں جاتے دیکھ کر عارف نے اونچی آواز میں کہا، یار وہاں مت جاؤ، جس پر شہزاد نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا اور بولا، تم سب لوگ ڈرپوک ہو، بس ایسے ہی ڈرتے رہو، لیکن جو کام میں اور روفی کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ہمت والے لوگ ہی کرتے ہیں، اور تم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، اسی لیے بزدل بن کر کھڑے ہو اور ہمیں جا کر بال لانے دو۔ یہ کہتے ہی شہزاد نے روفی کی طرف دیکھا اور اسے اشارے سے دیوار پر چڑھنے کا کہا، اور وہ دونوں اسکول کی دیوار پر چڑھ گئے اور اسکول کے اندر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس اسکول کے اندر اتر گئے۔ ان کے اسکول میں جاتے ہی عارف نے کہا، یار یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ رضوان نے کہا، ہاں یار مجھے تو اس عمارت کو دور سے دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے۔ اتنے میں مون نے کہا، یار واقعی میں وہ دونوں بہت بہادر ہیں، ورنہ ہم لوگوں میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ سنتے ہی عارف غصے سے بولا، بہادر نہیں بیوقوف ہیں جو جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آخر ہمارے بڑے ہم سے کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اس جگہ ضرور کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو ہمارے بزرگ اور یہاں آس پاس کے لوگ ایسا بولتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا، یار اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اپنے دوستوں کے پیچھے جانا چاہیے، آخرکار ہم انہیں کسی خطرے میں کیسے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی نہ تو میں کوئی ڈرپوک ہوں اور نہ ہی بزدل، بس مجھے اس عورت کو دیکھ کر تھوڑا عجیب لگا تھا، لیکن وہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی شہزاد کی باتیں ابھی تک میرے دماغ میں گھوم رہی ہیں، وہ ہم لوگوں کو ڈرپوک اور بزدل کہہ کر گیا ہے۔ مون نے کہا، تو کیا ہوا یار، ویسے بھی ہم کون سا یہاں کوئی بہادری ثابت کرنے آئے ہیں، اور دیکھ یار یہ بہت ہی سنسان جگہ ہے، ہمارے علاوہ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا پتہ کوئی ڈرامہ نہ ہو جائے۔ میں نے مون کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا، تم لوگوں کو نہیں آنا تو نہ آ سہی، لیکن میں اپنے دوستوں کے پیچھے جاؤں گا اور شہزاد کو دکھاؤں گا کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں تیزی سے اسکول کی دیوار کی طرف بڑھا تو عارف نے مجھے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا، او بھائی رک جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عارف تیزی سے میری طرف آنے لگا۔ عارف کو میرے پیچھے جاتا دیکھ کر رضوان اور مون بھی میرے پاس آ گئے، اور جب ہم سب لوگ اسکول کی دیوار پر چڑھے تو ہم نے اسکول کے صحن میں دیکھا تو ہر جگہ پرانے درختوں کی جڑیں جو کہ زمین کو پھاڑ کر باہر آئی ہوئی تھیں اور صحن میں بکھری ہوئی تھیں، اور بہت سارے سوکھے ہوئے پتے اور گھاس نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس جگہ سالوں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر ہم نے کلاس رومز دیکھے جن کے کچھ دروازے کھلے ہوئے تھے اور کچھ کے دروازے بند تھے، جن پر زنگ آلود تالے لگے ہوئے تھے، لیکن تقریباً تمام رومز کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں عارف نے کہا، یار روفی اور شہزاد کس طرف گئے ہیں؟ میں نے کہا، پتہ نہیں۔ اتنے میں عارف نے شہزاد کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے روفی کو زوردار آواز میں پکارا، لیکن روفی کا بھی کوئی جواب نہیں آیا، تو ہم سب دوست ایک دوسرے کی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ مون نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، یار انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میں نے مون کی طرف دیکھا تو مجھے وہ پوری طرح سے ڈرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، نہیں یار ایسا مت بولو، میں دیکھتا ہوں، تم لوگ دیوار پر ہی کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا، کیونکہ اگر کچھ غلط ہوا تو تم لوگ بھاگ کر کوئی مدد لے آنا، ٹھیک ہے؟ میری یہ بات سن کر سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر میں نے ہمت کر کے دیوار سے اسکول کے صحن میں چھلانگ لگا دی اور خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں عارف نے کہا، دانیال دھیان سے۔ میں نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے بنا بولے ہی ہاں میں سر ہلایا اور اسکول کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر طرف سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی، جیسے کسی جانور کے گلے سڑے جسم سے آتی ہے، اور وہاں اتنی زیادہ خاموشی تھی کہ میں آہستہ آہستہ سے اسکول کے صحن میں چل رہا تھا تو میرے پاؤں کے نیچے کچلے ہوئے سوکھے پتوں کی آواز بھی بہت تیز آ رہی تھی۔
میں تھوڑا اور آگے گیا اور کھلے ہوئے کمروں کے اندر جھانکنے لگا، لیکن کمروں میں بہت زیادہ اندھیرا تھا جس کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے شہزاد کو آواز لگائی تو کمروں میں میری آواز گونج کر واپس مجھے ہی سنائی دے رہی تھی، لیکن شہزاد کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر اپنے دوستوں کی طرف دیکھا تو وہ سبھی سہمے ہوئے خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر میری نظر ایک کوریڈور کی طرف پڑی تو میں نے بنا بولے اپنے دوستوں سے اس راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں وہاں دیکھ کر آتا ہوں۔ تو رضوان نے ناں میں سر ہلاتے ہوئے سرگوشی میں کہا، نہیں وہاں مت جانا پلیز۔ میں نے بھی سرگوشی میں کہا، یار چپ کر، مجھے لگتا ہے یہ راستہ اسکول کے بیک یارڈ میں جاتا ہے، شاید شہزاد اور روفی وہاں گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کوریڈور سے گزر رہا تھا تو مجھے اپنے قریب سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں چونک گیا اور میرے پورے جسم کے رونگٹے اچانک کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنی چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، جبکہ میرے دوست تو مجھ سے کافی دور دیوار پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا شاید شہزاد یا روفی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر میں پھر سے آگے بڑھتا ہوا اسکول کے بیک یارڈ میں چلا گیا۔ وہاں بھی بہت سے درخت لگے ہوئے تھے اور سارا بیک یارڈ درختوں کی چھاؤں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہاں بہت گندگی تھی اور جگہ جگہ جانوروں کی ہڈیاں اور آدھے کھائے ہوئے گلے سڑے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ہر طرف گندی سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک پتھر آ کر گرا جو کہ شاید اوپر سے آیا تھا۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو اوپر کی کھڑکی کا دروازہ ہل رہا تھا۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب مجھے پکا شک ہو رہا تھا کہ یہ شہزاد یا روفی کا کام ہے۔ میں تھوڑا آگے گیا اور مڑ کر اسکول کے اوپر والی منزل کی طرف دیکھا تو اسی کھڑکی پر مجھے کوئی پرچھائی سی نظر آئی جو کہ اچانک غائب ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شہزاد یا روفی ہوں گے جو مجھے دیکھ کر چھپ رہے ہیں۔ میں نے وہیں سے کہا، شہزاد صاحب میں ڈرنے والا نہیں ہوں، رکو تھوڑی دیر میں ابھی آ کر بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں واپس تیزی سے کوریڈور کی طرف گیا تو وہاں مجھے ایک طرف اوپر کی منزل پر جانے والی سیڑھیاں دکھائی دیں۔ میں سیڑھیوں کے پاس گیا تو سیڑھیوں پر دھول جمی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان سیڑھیوں سے گزرا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان پر کسی قسم کے کوئی نشان موجود نہیں تھے۔ میں نے اپنا دایاں پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھا اور پھر واپس پاؤں کو ہٹا کر دیکھا تو سیڑھی پر میرے جوتے کا نشان پڑ گیا جو کہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر شہزاد وغیرہ یہاں سے اوپر گئے ہوتے تو ان کے جوتوں کے نشانات یہاں ضرور ہوتے، لگتا ہے وہ کسی اور راستے سے اوپر گئے ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اچانک اوپر کی منزل سے کسی چیز کی دھمک کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بھاری بھرکم بوری یا کوئی چیز کہیں پر گری ہو۔ میں نے سوچا شاید مجھے اوپر آتا دیکھ کر شہزاد یا روفی کوئی شرارت کر رہے ہیں، اسی لیے میں آہستہ آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی اور بھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، کیونکہ مجھے میرے قدموں کے ساتھ کسی اور کے قدموں کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر نیچے والی سیڑھیوں پر پڑی تو مجھے اپنے جوتوں کے نشان کے ساتھ کسی اور کے بڑے بڑے پاؤں کے نشان بھی دکھائی دیے، لیکن وہ نشان ایسے تھے کہ جیسے کوئی نیچے کی طرف گیا ہے، جبکہ میرے جوتوں کے نشان اوپر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جہاں پر میں رکا ہوا تھا وہ نشان بھی وہیں تک ہی تھے، کیونکہ میں نے اسی وقت اوپر کی سیڑھیوں پر دیکھا تھا، لیکن اوپر والی سیڑھیوں پر کوئی نشان نہیں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ننگے پاؤں سے الٹا چلتا ہوا میرے پیچھے اوپر تک آیا ہے اور جہاں میں رکا ہوں وہ بھی وہیں تک آ کر رک گیا ہو۔ یہ سب میرے لیے بہت زیادہ عجیب تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اوپر سے نیچے گیا ہے تو اوپر کی سیڑھیوں پر اس کے پاؤں کے نشان کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر نیچے سے کوئی اوپر آیا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان الٹے کیوں ہیں؟ ابھی میں ان نشانات کی طرف دیکھ کر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے میرے قریب سے ایک خوفناک سی گراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میرے پورے جسم پر خوف طاری ہو گیا اور اچانک مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، جس کی وجہ سے میرا پورا جسم ٹھنڈا ہونے لگا
اس وقت میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی کانپتی ہوئی گردن کو آہستہ آہستہ سے گھما کر اپنے ارد گرد دیکھا، پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، پر وہ کون ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چیخ کر اپنے دوستوں کو آواز دوں، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میرا حلق پوری طرح سے خشک ہو چکا تھا اور میرے قدم جیسے ایک ہی جگہ پر ساخت ہو چکے تھے۔ اسی دوران میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں صدیوں سے سویا نہیں ہوں، اور مجھے چکر سا آنے لگا۔ ابھی میں گھبرا کر گرنے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے میرے نام سے کسی نے آواز دی۔ میں نے آہستہ سے غنودگی میں مڑ کر نیچے والی سیڑھیوں پر دیکھا تو شہزاد اور روفی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی جیسے میری جان میں جان آ گئی، اور میں جلدی سے ان کے پاس گیا، لیکن میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شہزاد نے کہا، ارے کیا ہوا؟ میں نے پھولی ہوئی سانس لیتے ہوئے کہا، یہاں سے باہر چلو۔ شہزاد نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یار تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے بنا بولے نہ میں سر ہلایا اور شہزاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اسکول سے باہر جانے کا کہا، تو اتنے میں روفی نے شہزاد سے کہا، یار لگتا ہے دانیال نے کچھ دیکھا ہے، اسی لیے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے روفی بھی ڈرے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہزاد نے روفی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے یار تم تو چپ کرو۔ پھر شہزاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتا تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اشارے سے باہر جانے کا کہا، تو شہزاد نے کہا، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اس کے بعد میں، روفی اور شہزاد اسکول سے باہر نکل آئے، اور باہر جاتے ہی میں نے دوست سے پانی کی بوتل لے کر سارا پانی ایسے پی لیا جیسے کہ میں سالوں سے پیاسا تھا۔ اس وقت دوست میری طرف غور سے دیکھ رہے تھے۔ پانی پینے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ پھر شہزاد نے پوچھا، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے شہزاد کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تم لوگ اسکول میں جانے کے بعد کہاں چھپ گئے تھے؟ جس پر شہزاد نے پہلے روفی کی طرف دیکھا اور پھر دونوں میری طرف دیکھتے ہوئے ہنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں غصے سے اٹھا اور شہزاد کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے کہا، میرے ساتھ مذاق مت کرو، اس وقت میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، اب سیدھے سے بتاؤ ورنہ ادھر لڑائی شروع ہو جانی ہے۔ یہ دیکھتے ہی سبھی دوست اچانک خاموش ہو گئے۔ شہزاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے یار تو اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے؟ ہم دونوں جب اسکول میں بال ڈھونڈ رہے تھے تو اسی دوران ہمیں ایک بہت ہی پیارا سفید رنگ کا خرگوش نظر آیا، تو ہم اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، تو وہ بھاگتا ہوا اسکول کے پیچھے والی سائڈ سے ایک دیوار میں کافی بڑا سا سوراخ تھا، وہ وہاں سے باہر بھاگ گیا، تو ہم بھی دیوار پھلانگ کر اسکول سے باہر نکل کر اس کے پیچھے گئے، لیکن وہ کہیں کھو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ تو جب ہم لوگ واپس یہاں آئے تو یہ مون وغیرہ سب اسکول کی دیوار پر چڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ دانیال اسکول میں تم لوگوں کو ڈھونڈنے گیا ہے، پر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تو ہم لوگ اسی وقت دوبارہ اسکول میں گئے اور ہم نے تجھے ڈھونڈ لیا۔ تو اب کیا وجہ ہے جو تو اتنا غصے میں ہے بھائی؟ یہ سب سنتے ہی میں نے شہزاد کا گریبان چھوڑ دیا اور میں نے کہا، اچھا تو اس کا مطلب تم لوگ اسکول میں تھے ہی نہیں؟ تو پھر وہ پتھر کس نے پھینکا تھا اور اوپر والی کھڑکی میں کون تھا؟ روفی نے کہا، کون سا پتھر، کون سی کھڑکی؟ یار ہمیں کچھ پتہ نہیں، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ہم تو اسی وقت اسکول کے پیچھے والی دیوار سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ سنتے ہی شہزاد نے کہا، ہاں دانیال اب بتا تو اتنا ڈرا ہوا کیوں تھا، اور یہ پتھر اور کھڑکی والا کیا چکر ہے؟ پھر میں نے اپنے سب دوستوں کو وہ سب کچھ بتایا جو اسکول میں میرے ساتھ ہوا، تو شہزاد کے علاوہ سب دوست ڈرے ہوئے اس اسکول کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں شہزاد نے کہا، یار مجھے نہیں لگتا ایسا ویسا کچھ ہے، بس تم لوگ پرانے زمانے کی باتوں پر یقین کرتے ہو، اسی وجہ سے دانیال کے ساتھ یہ سب ہوا، کیونکہ دانیال نے یہ پرانے زمانے کی باتیں اپنے ذہن میں رکھی ہوئی تھیں، اور انہی باتوں کی وجہ سے اس کو وہم ہو گیا تھا، تو یہ ڈر گیا ہوگا، کیونکہ میں اور روفی بھی تو اس اسکول میں جا کر آئے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی ایسا ویسا نظر نہیں آیا سوائے ایک خوبصورت خرگوش کے۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے روفی سے کہا،
کیوں روفی، صحیح کہا نا؟ روفی نے کہا ہاں یار دانیال، ویسے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ سب جو بھی تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہارا وہم ہے، کیونکہ تم پہلے سے ہی ڈرے ہوئے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ ہم ڈرپوک نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی عارف نے کہا یار یہ غلط بات ہے، اگر دانیال ڈرا ہوا ہوتا تو تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اکیلا کیوں جاتا، جبکہ ہم سب بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس خوفناک اسکول میں جانے کی، پھر بھی دانیال تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اکیلا ہی چلا گیا، اور تم اس کو ڈرپوک کہہ کر طنز کر رہے ہو۔ یہ سن کر میں نے عارف کو کہا چھوڑو یار عارف، ان لوگوں کی جتنی سوچ ہے یہ صرف اتنی ہی بات کر رہے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں اسکول میں جو بھی میرے ساتھ ہوا وہ سب سچ ہے۔ اب کسی کو یقین کرنا ہے کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے۔ میری بات سن کر شہزاد نے کہا اچھا چھوڑو یار اب یہ باتیں، چلو کھیلتے ہیں، ویسے بھی بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے بیٹ پکڑ لیا، مجھ سے کہا چل پھر آج پتہ چل جائے کتنا بڑا بولر ہے تو۔ شہزاد کے ایسے کہنے پر مجھے بھی غصہ آ گیا، اور میں نے دوست سے دوسری گیند پکڑ کر شہزاد سے کہا چل پھر آجا دیکھتا ہوں تجھے۔ اس دوران ہم سب کچھ بھول گئے تھے جو بھی کچھ دیر پہلے اسکول میں ہوا تھا، اور ہم سب کھیل میں بزی ہو گئے۔ اس دوران اچانک شہزاد نے ایک زوردار شاٹ کھیلا اور بال پھر سے اسکول میں جا گری، تو شہزاد نے کہا ارے یار جاؤ کوئی بال لے کر آؤ، لیکن کوئی نہیں جا رہا تھا۔ سب نے شہزاد کو کہا اب تم خود ہی جاؤ اور بال لے کر آؤ۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا اور بولا کیوں دانیال چلے گا میرے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے وہ زور زور سے ہنستے ہوئے اسکول کی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے دیکھ کر میرا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ میں نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا ہاں میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بھی تیزی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے گیا، اور جیسے ہی وہ اسکول کی دیوار پر چڑھا تو میں نے اس سے پہلے اسکول کی دیوار سے اسکول میں چھلانگ لگا دی، اور مجھے ایسا کرتے دیکھ کر شہزاد نے مجھ سے کہا یار پتہ ہے تو بھی بہادر ہے، اب واپس آجا، میں تو مذاق کر رہا تھا اور تو سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے شہزاد سے کہا ارے نہیں، اس میں سنجیدہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میرے ساتھ جو ہوا تھا میں چاہتا ہوں وہ کہیں تیرے ساتھ نہ ہو جائے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ شہزاد نے ہنستے ہوئے کہکا لگایا واہ مان گیا ہوں میں تجھے۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد بھی اسکول میں کود پڑا اور ہم دونوں بال ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں روفی بھی اسکول میں آ گیا اور ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس دوران ہمارے باقی دوست دیوار پر کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ بال ڈھونڈتے ہوئے اس کوریڈور کی طرف چلے گئے جہاں وہی سیڑھیاں تھیں۔ میں نے سیڑھیوں کے قریب جا کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں صرف میرے ہی جوتوں کے نشان تھے، جبکہ پہلے میں نے خود دیکھا تھا کہ کسی اور کے پاؤں کے نشانات بھی تھے۔ ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں روفی نے کہا دانیال کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں یار کیا چکر ہے، مجھے لگتا ہے تم لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، شاید وہ میرا وہم ہی تھا، کیونکہ یہاں سیڑھیوں پر میں نے کسی اور کے پاؤں کے نشان بھی دیکھے تھے جو اب نہیں ہیں، اس کا مطلب میں ایسے ہی ڈر گیا تھا۔ شہزاد نے ہنستے ہوئے کہا ہاں دیکھا نا، ہم نے صحیح کہا تھا، اب چلو بال دیکھو کدھر ہے۔ یہ کہہ کر شہزاد دوسری طرف چلا گیا اور میں واپس اسکول کے صحن کی طرف آ گیا، جبکہ روفی سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں مجھے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو روفی سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ میں نے کہا ارے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ روفی نے کہا یار بہت تیز آیا ہوا تھا اسی لیے یہاں ہی کر رہا ہوں، ویسے بھی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یار تمہیں یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روفی نے کہا یار اب چھوڑ دے اس بات کو، ویسے بھی ہم نے کون سا یہاں بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے روفی نے کہا یار جس کام کے لیے آئے تھے وہ کرو، بال ڈھونڈو اور جلدی سے یہاں سے چلو، پتہ نہیں تم نے بال کہاں پھینک دی ہے۔ میں نے نام میں سر ہلایا اور بال ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں اچانک اوپر سے شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر میں اور روفی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ روفی نے بنا بولے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اوپر کون ہے؟ یہ شیشہ کس نے توڑا؟ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ شہزاد بھی بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا اور ہمیں غور سے دیکھنے لگا۔ اس کو ایسا کرتے دیکھ کر میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ہمیں اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ شہزاد نے اوپر دیکھا اور پھر کہنے لگا یار اگر تم لوگ یہاں ہو تو پھر اوپر کون ہے؟
یہ کہتے ہوئے وہ واپس اوپر دیکھنے لگا۔ میں نے شہزاد کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ تو اچانک شہزاد چونک کیوں گیا اور بولا، یار میں بیک یارڈ میں کھڑا تھا، اوپر سے بڑا سا شیشے کا ٹکڑا آ کر میرے پاس گرا۔ اگر ذرا سا بھی میں دائیں طرف ہوتا تو وہ شیشے کا ٹکڑا میرے سر میں گھس جاتا، اور جب میں نے اوپر دیکھا تو کسی نے جلدی سے کھڑکی بند کر لی۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تم لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، اسی لیے میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اوپر کوئی ہے جو کہ ہم سے پنگا لے رہا ہے۔ شہزاد کی یہ بات سن کر میں اور روفی حیرت سے اوپر دیکھنے لگے۔ پھر میں نے شہزاد سے کہا، یار ہم نے بھی شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنی تھی جو کہ اوپر سے ہی آئی تھی۔ شہزاد نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ کسی نشئی آدمی کا کام ہے جو کہ اوپر بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے، چلو اوپر چل کر اس کی درگت بناتے ہیں۔ میں نے کہا، یار مجھے نہیں لگتا یہ کسی نشہ کرنے والے نے کیا ہوگا، ویسے بھی پورا اسکول ویران ہے، ایسے میں کیسے کوئی آدمی اوپر رہ سکتا ہے، اور اگر اس نے نشہ ہی کرنا ہوتا تو وہ یہاں نیچے بیٹھ کر بھی تو کر سکتا تھا۔ روفی نے کہا، تو پھر کیا شیشہ خود بخود ہی آ کر شہزاد پر گرا ہے؟ کسی نے تو پنگا کیا ہے اوپر سے۔ یہ سن کر شہزاد نے کہا، جو بھی ہے میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں، اگر تم لوگ نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تم رکو میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو میں نے کہا، رک، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ سن کر روفی نے کہا، میں بھی چلوں گا، اور ہم تینوں سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو شہزاد نے سیڑھیوں کے پاس گیلی جگہ کو دیکھ کر بولا، یہ پانی یہاں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا، یہ پانی نہیں، روفی صاحب نے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ جس کو سنتے ہی شہزاد نے روفی کی طرف دیکھا اور کہا، یہاں پیشاب کیوں کیا؟ روفی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں، تم نے یہاں سونا تھا کیا؟ روفی کی بات سن کر ہم تینوں ہنستے ہوئے اوپر جانے لگے، اور جیسے ہی ہم اوپر والی منزل پر پہنچے تو ہمیں کلاس روم کا دروازہ بند ہوتا ہوا نظر آیا۔ اسی وقت شہزاد نے اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے میرے اور روفی کی طرف دیکھا تو ہم فوراً خاموش ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس کلاس روم کی طرف بڑھنے لگے جس کا دروازہ ہم نے بند ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دوران ہم باقی کلاس روم کے سامنے سے گزر رہے تھے جو کہ پوری طرح سے گندے اور بدبودار تھے۔ ان کمروں میں بھی مختلف قسم کے جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن نیچے کی نسبت اوپر کے زیادہ تر کلاس روم کھلے ہوئے تھے اور ان میں کچھ سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے آخرکار ہم اس کلاس روم کے پاس پہنچ گئے جہاں کا دروازہ بند ہوا تھا۔ شہزاد نے سرگوشی میں کہا، پہلے میں ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر دیکھتا ہوں کہ اندر کون ہے اور کتنے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شہزاد نے پاس ہی میں گری ہوئی ایک لکڑی کو پکڑا اور کھڑکی کے پاس جا کر روم کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران اچانک اسی کلاس روم سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم سب چونک گئے کیونکہ وہ آواز بہت ہی عجیب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آدمی اور عورت ایک ساتھ چیخے ہوں۔ شہزاد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، یہ کیسی بھیانک سی آواز تھی۔ روفی نے کہا، چلو یار یہاں سے چلتے ہیں۔ شہزاد نے کہا، لیکن مجھے دیکھنے تو دو، آخر یہ آواز کس کی تھی؟ یہ کہتے ہوئے شہزاد واپس اس کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا۔ اس دوران میں اور روفی بھی جھک کر چلتے ہوئے شہزاد کے پاس جا کر اس کھڑکی سے کلاس روم میں جھانکنے لگے، لیکن ہمیں کلاس میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا، یار اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وحشت کے پارٹ 1 میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔